मकबूजा कश्मीर से यासीन मलिक साहब, आसिया अंद्राबी साहिबा और दीगर लोग थे। आज़ाद कश्मीर से जिनकी खिदमत थी उन्हें जो है हमारी हुकूमत ने एक टोकन के तौर पर उनकी खिदमत को, अगरचे जो उनकी इस राह में जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, जो उनकी जद्दोजहद है, उसका कोई नेवल बदल कोई चीज़ उसे जो है उसका ट्रिब्यूट नहीं पेश कर सकती, लेकिन आज़ाद कश्मीर ने एक टोकन जस्टिस के तौर पे जो है दुनिया को बताया कि हम और वो जो है यकजान है, हमारा साथ है। वो आपने देखा, आपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी और मेरा ख्याल है आइला आपको बताएंगे कि हम इस मज़ीद हमारे दरमियान जो है शाम तक हमारी नशरियात शाम तक जारी रहेंगी और इंशाअल्लाह मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमानान गिरामी को बुलाते रहेंगे। इस वक्त भी हमारा मेहमान पैनल आ चुका है। जी, मेरा नाम तारुफ, मैं करवा दूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं राजा मोहम्मद हनीफ खान साहब। आप आज़ाद कश्मीर के जो लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल एक्सपर्ट हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं नाज बट नाजी साहब। आप आज़ाद कश्मीर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सदर रहे हैं, प्रेस क्लब ज़फ़राबाद के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं और ये कुछ अरसे से अमेरिका में मुकीम है, लेकिन वहाँ जाकर भी सहाफ़त से अपना नाता नहीं मुनक़ता किया और एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और मुख्तलिफ़ अखबारात में वहाँ से बैठ के लिखते हुए। आप दोनों हज़रात को खुश आमदीद। पहला सवाल राजा साहब आपसे हम करते हैं कि ये जो हम आज यौम तासीस मना रहे हैं, ये दूसरा यौम तासीस है जो भारत की तरफ से जो 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी इक़दामात के बाद जो है मनाया जा रहा है। इस एक साल में जो हमने देखा है दुनिया के फोरम पे, पाकिस्तान में और ख़ुद भारत के अंदर जो तब्दीलियाँ रुनुमा हुई हैं, जो लोगों का रद्द अमल आया है, उसके हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे दुनिया व्यू कर रही है भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी वसत से सारे कश्मीरी कौम को आज़ाद जम्मू कश्मीर के यौम तासीस को मुबारकबाद पेश करने के बाद, आपका सवाल बड़ा बुनियादी नोयत का है। गुजारिश ये है कि 5 अगस्त 2019 से ही कश्मीर में जुल्म सितम शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये तो 1932 से महाराजा के वक़्त से लेकर कश्मीरी जुल्म सितम का शिकार होते आ रहे हैं। ये अलग बात है कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर रियासती जम्मू व कश्मीर के इल्हाक का सवाल पैदा हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की रोशनी में ये सवाल पैदा हुआ कि ये रियासत किसको कहाँ इल्हाक, किसके साथ इल्हाक करेगी। उस बुनियाद पर यहाँ पर एक तहरीक आज़ादी हुई। उस तहरीक आज़ादी के नतीजे में आज़ाद कश्मीर का ये खिता आज़ाद हुआ और उसके बाद ये तहरीक आज़ादी के नीचे में आज़ाद कश्मीर का खिता तो मुसलसल मुश्किलात का शिकार है। कंट्रोल लाइन पहले सीज़ फायर थी, अब कंट्रोल लाइन थी, वहाँ पर जुल्म सितम हो रहा है। और इसके बाद हमारी तरफ से ही इस पे कोताही हुई कि हमने कश्मीर के काल को बहुत अच्छी तरह से बैनुल-अक़वामी सतह पर ट्रीट नहीं किया, जबकि बड़ी मौसर किस्म की करारदादें यूनाइटेड नेशंस में पास हो चुकी थी। 5 जनवरी 1949 से लेकर जनवरी 57 तक जो करारदादें यूनाइटेड नेशन के फोरम पर हुई, बड़ी इफेक्टिव करारदादें थी। लेकिन हमने उन करारदादों की बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा में अपना केस उसको परसू नहीं किया और हम अपनी मुश्किलात में पड़ रहे। कोई अंदरूनी मामलात थे, कुछ सियासी मामलात थे, उसमें कोई हमारी कोताहियाँ थी और उसके नतीजे में हिंदुस्तान दिन ब दिन मजबूत होता चला गया। और बिलाखिर पहले तो जब हिंदुस्तान में एक आइन नाफज हुआ, उसके तहत रियासती जम्मू व कश्मीर को एक आर्टिकल 370 के तहत एक खसूसी हैसियत हासिल थी। उस खसूसी हैसियत का वो कि हमें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन जो मकबूजा कश्मीर में सियासतदानों का एक हिस्सा है उससे वो मुस्तफ़ीद हो रहा था और उनके कुछ हुकूक तहफ़्फ़ुज़ थे, उनको कुछ मुफावदात मिले थे। लेकिन 5 अगस्त को जो एक्शन लिया गया उसके तहत जो इंडिया का एक फैक्शन था, जो इंडिया को एक अरसे से एक सियासी तबका सपोर्ट कर रहा था, जिसमें प्रो इंडिया पॉलिटिशियन थे, जिसमें शेख अब्दुल्ला का ख़ानदान था, मुफ्ती साहिबान का ख़ानदान था, वो उनको 1947 से उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो 5 अगस्त के अमल से तो वहाँ तक
یہ اقدام کیا گیا کہ اس آبادی کے اس حصے کو بھی اس پر بھی اعتبار نہیں کیا گیا اور ان کو جو سہولتیں دی گئی تھی 370 کے تحت وہ بھی واپس لی گئی. تو گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا کا اقدام کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا ہے کہ دنیا نے اس کے بعد جو ہے زیادہ اس پہ مسئلے پہ غور کرنا شروع کیا؟ کیا ہے جن کو نہیں بھی دلچسپی تھی ان کی دلچسپی بھی لیکن 5 اگست کے بعد یہ جتنا معاملہ پراپیگیٹ ہوا جس طریقے سے پراپیگیٹ ہوا یعنی 2019 کے بعد جو بین الاقوامی سطح پر اس معاملے کو جتنا اٹھایا گیا یا یہ خود ابھرا اس سے تو ساری دنیا کو کشمیر کا پہلی بات یہ بنیادی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ کشمیر ریاست ہے کیا, کشمیر کا بنیادی معاملہ کیا ہے, کشمیر میں مسلمانوں کے کیا مسائل ہیں اور کشمیر میں ہندوستان کتنے مظالم کر رہا ہے. 5 اگست کے اس اقدام کے بعد تو انڈیا بالکل ننگا ہو کر رہ گیا. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہماری طرف سے کوتاہیاں رہی ہیں اور اب بھی کوتاہیاں وہ دستور جاری ہیں, لیکن ہندوستان وہاں پر جو دور و ستم کر رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر, مثال کے طور پر ایک جو لاک ڈاؤن ہے یہ ہم نے تو اس کورونا کے دور میں دیکھا ہے اور یہ بھی بڑا محدود ہم نے اور مرضی کا جو ہے لاک ڈاؤن کیا ہے, اپنی مرضی کا لاک ڈاؤن کیا, کسی نے جبر بھی اتنا نہیں کیا. لیکن ہم اس لاک ڈاؤن سے تنگ آ کے اور وہ ان لوگوں کو ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے کہ وہ اتنے عرصے سے ایک بڑے طویل لاک ڈاؤن میں ہیں, ان کے سکول بند ہیں, ان کے ہسپتال بند ہیں, ان کے گھر آنا جانا بند ہے, ان کو سودا سلف تک نہیں لے سکتے, وہ ہسپتال تک نہیں جا سکتے, ان کی زندگی بالکل ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے. اور یہ تو ان کی ہمت ہے, ان کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ آج تک سروائیو کر رہے ہیں. دنیا میں جو اویئرنیس جو ہے کشمیر کے حوالے سے زیادہ بڑی ہے. تو ناز ناجی صاحب چونکہ امریکہ میں مقیم ہیں اور بہت سے مظاہروں میں ہم نے انہیں شریک ہوتے بھی دیکھا ہے پوسٹ 5 اگست 2019. آپ بتائیے جی جو پہلے اور اس کے بعد میں کمیونٹی کا جو ہماری پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا رسپانس میں کیا فرق آپ کو دیکھنے میں آیا, اور کیا لوکل لوگ بھی جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے کاز کو, یعنی امریکنز اور دوسرے جو نیشنلٹیز کے لوگ جو امریکہ میں مقیم ہیں؟ صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور نائلہ آپ کا بھی شکریہ, آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا, اور اے جے کے ٹی وی کا بھی, کیونکہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اے جے کے ٹی وی کا بہت بڑا کردار بنتا ہے اور ماشاءاللہ یہ اپنا کردار بخوبی ادا کر رہا ہے. دوسری بات جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تارکین وطن کے حوالے سے, تو میں گزشتہ 10 برس سے وہاں پہ مقیم ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ کشمیری ہوں یا پاکستانی, یہ دونوں کمیونٹیز بالکل ساتھ ساتھ ہیں اور یہ بغیر کسی سیاسی جو ہے وابستگی کے کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ یہ بہتر کردار ادا کرتے ہیں اور ہر مظاہرے میں وہ شریک ہوتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ایسا تفریق نہیں ہوتی ہے ان کے درمیان. جیسے آپ نے کہا کہ 5 اگست سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جب وزیر اعظم عمران خان وہاں پہ گئے, اس وقت بھی بہت بڑا ایک مظاہرہ ہوا وہاں پہ, اور اس کے مقابل انڈینز جو ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ ایک مظاہرہ کیا. لیکن ہمیں ہمیشہ جو پاکستانیوں کے لیے ہوتی ہے اور کشمیریوں کے لیے وہ ایک بڑی جگہ مختص کی جاتی ہے, اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی زندگی مصروف بہت ہے جی. وہاں پہ کاروبار کو بند کر کے آنا, چھٹی لے کے آنا, کئی ہفتے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ میں فلاں دن چھٹی کرنا چاہتا ہوں, تو لوگوں کا آنا وہاں پہ بہت بڑی بات ہے وہاں پہ. لیکن واشنگٹن سے, پینسلوینیا سے, روڈ آئیلینڈ سے, نیو ہیمپشائر سے, ہر جگہ سے لوگ, ایون شکاگو سے لوگ وہاں پہ مظاہروں میں آتے ہیں وہاں پہ, اور وہ اپنے خرچے پہ آ کے اور وہاں پہ مظاہروں میں شرکت کرتے ہیں. یہ ان کی کشمیر کے ساتھ ایک وابستگی ہے اس مسئلے کے ساتھ. اور 5 اگست کے بعد جو بالخصوص جس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو کشمیریوں میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوا وہاں پہ. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو کشمیری ہیں وہاں پہ وہ صرف کاروبار کی حد تک محدود نہیں ہیں, وہ جو کانگریس مین ہیں ان سے رابطے میں رہتے ہیں, ان کو ڈونیشن دیتے ہیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ ہیں, ریپبلکن کے ساتھ بھی ہیں, ڈیموکریٹس کے ساتھ بھی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جو بائیڈن اور برنی سینڈرز نے اس کے اوپر بڑا اچھا موقف دیا کشمیر کے حوالے سے, اور یہ چیزیں جو ہیں ہمارے کاز کو زیادہ مضبوط کرتی ہیں. اور جب ایسے پائے کہ لیڈر کوئی کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر لوگ بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا. اور اس حوالے سے کشمیریوں کا وہاں پہ بہت اچھا ایک نیٹ ورک ہے, اور
ہر سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو لندن میں بھی ہے، یعنی برطانیہ میں تو بہت بڑی تعداد ہے ہماری، امریکہ میں تھوڑے کم ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بہترین نیٹ ورک انہوں نے بنایا ہوا ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے ایک تو کمیونٹی میں اتحاد پیدا ہوا. جی بالکل، یعنی وہ لوگوں نے سیاسی جو فرکشن ہے یا پولرائزیشن ہے اس کو وہاں نہیں جانے دیا. کشمیر کے مسئلے پہ سب لوگ جو ہے وہ بلا تفریق کے جی وہ افیلیشن جو ہے اکٹھا ہوئے. اور آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ بھی بڑی ہے. جی وہ بڑھتی ہے، وہ ہمیشہ بڑی ہے. اور اس میں کبھی بھی، اور جب آپ دیکھیں اگر کہ بھائی پاکستان سے جب کوئی بھی وی آئی پی کوئی بھی جاتا ہے، حکومتی وفد جاتا ہے، آزاد کشمیر سے کوئی لوگ جاتے ہیں، تو بلا تفریق سب لوگ وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ نون لیگ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے بھی، وہ ایک کمیونٹی کے طور پہ وہ اس کو ہوسٹ کرتے ہیں. اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس حد تک ہم کشمیر کے حوالے سے کام کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے. اچھی یہ پیش رفت ہے. 24 اکتوبر کشمیر کی تاریخ میں تو ایک اہم دن ہے ہی کہ ظاہر ایک عبوری حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کو بیس کیمپ کا درجہ دیا گیا تھا. مگر 24 اکتوبر کی ایک اور عالمی حیثیت کی ہے کہ یہ اقوام متحدہ کا عالمی دن بھی بنایا جاتا ہے، جب 1945 میں منشور نافذ کیا گیا تھا اقوام متحدہ کا. لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کافی کمزور نظر آتی ہے، اور انیشل کچھ قراردادوں کے علاوہ کچھ خاص کام ہوا نہیں. تو آپ آزاد کشمیر کے ایک بہت مشہور قانون دان ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، آپ کا زاویہ کیا ہے اس بارے میں؟ کیا ہمارے کیس میں کوئی خامی ہے؟ جیسے آج کل آرٹیکل 6 کے تحت جانا چاہیے تھا یا آرٹیکل 7 کے تحت جانا چاہیے تھا کہ بحث سنائی دیتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری کیس میں کوئی فلا ہے؟ دیکھیے، یونائٹیڈ نیشن کے چارٹر کے تحت جو سب سے پہلے عرصہ تک صحافت یہاں آپ نے کی ہے، تو اس میں مجھے بتائیے کہ آپ نے کیا تبدیلی دیکھی آزاد کشمیر، اس وقت کا آزاد کشمیر، پھر آپ جو 2005 کا زلزلہ آیا اس میں بھی آپ نے دیکھی تباہی، اور آج کا آزاد کشمیر جب آپ 10 سال باہر گزارنے کے بعد آتے ہیں تو آپ کو کیا ڈیولپمنٹ وائز ہم کہاں کھڑے نظر آتے ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ایک تو پہلے میں رائے صاحب کی جو بات ہے اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. جو انہوں نے 1957 کی قرارداد کا حوالہ دیا جس میں کشمیر کی علاقے ہندوستان کی قرارداد کو انوائٹ کیا گیا، اس میں ایک اور بات بھی کی گئی تھی جو منظور شدہ ہے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں میں، کہ کوئی بھی فریق جو ہے وہ اپنے طور پر ریاست کی کوئی بھی حیثیت کو چینج نہیں کر سکتا. یہ جو یک طرفہ طور پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ چیز جو ہے ہمیں اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، جو اس نے 370 اور 35A کا جو انڈیا نے کیا ہے، اس حوالے سے ہم اقدام کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ بھارت نے جو یہ کام کیا ہے. لیکن کیونکہ ہم تو فریق نہیں ہیں، پاکستان اس معاملے میں جا سکتا ہے تو گورنمنٹ جا سکتی ہے اس سطح پر جو ہے. اور دوسری جو آپ نے سوال کیا کہ زلزلے کے بعد جو فرق ہے بس ڈیولپمنٹ کے، آپ دیکھیں نا جب 47 میں یہ خطاب آزاد کروایا ہے تو راجہ صاحب بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت اگر سری نگر سے کسی کو مظفر آباد پوسٹ کیا جاتا تھا کسی سرکاری ملازم کو تو ایسا سزا لگتی تھی جیسے کالا پانی آپ نے بھیج دیا ہے. تو پسماندہ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت پسماندہ علاقہ رہا ہوگا. تو آج جو ہے ان 73 سالوں میں جو اس خطے کی ڈیولپمنٹ ہے، اس خطے کی پروگرس ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مجھے یاد ہے، میں زیادہ پرانا تو نہیں چاہتا، جیسے آپ نے کہا کہ 73 بہت پیچھے چلا جاؤ، 2005 سے اور آج میں اس عرصے میں بھی بڑا فرق ہے یہ والا. یعنی جب زلزلہ آیا تھا تو اس سے پہلے جو مظفر آباد کی سڑکوں کی حالت تھی اور جو دفاتر کے جو انفراسٹرکچر تھا جو وہ بہت اچھا تھا. لیکن آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی کل ہی زلزلہ یہاں سے ہو کے گزرا ہے اور ہم ابھی تک شاید وہیں پر موجود ہیں. یعنی آپ کسی گلی میں چلے جائیں، اندرون مظفر آباد کسی گلی محلے میں چلے جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا. اور سچی میں آپ کو بات بتاؤں کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے بچپن میں گلیوں میں جب گھومتا تھا تو لوگوں کی دیواریں جو ہیں وہ پتھروں سے چنی ہوتی تھی اور آگے انہوں نے ویسے ہی پردہ داری کے لیے کچھ لگایا ہوا، شیٹ وغیرہ لگائی ہوتی تھی. آج بھی ہم لوگ وہیں پہ کھڑے ہیں، یعنی بجائے ہم آگے جانے کے ابھی ہم شاید پیچھے ہی جا رہے ہیں. تو ایک یہ جو چیز ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ جو ان کے پاس فنڈز تھے ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرتی. اور سڑکیں اور روڈز جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے آپ کی. اگر وہ بنیادی ضرورت نہیں ہے تو لوگ آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟ یہاں پر بیرون دنیا سے آپ ڈیلیگیشن آئیں گے جب
تو وہ اس سڑک سے گزر کے آئیں گے تو آپ کی سڑکوں کی بہت بری حالت ہے اس وقت. ناصر صاحب کائنڈلی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بیرون ملک جو کشمیری مقیم ہے ظاہر ہے وہ ہماری اکانومی میں تو بہت ایک اچھی طرح کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، مگر یہ بتائیے گا کہ نوجوان نسل کو آپ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں؟ جیسے کہ گلوبل ولیج ایک زمانے میں تاثر تھا، دنیا گلوبل ولیج ہے، لیکن اب تو وہ بھی زیادہ محدود ہو گیا کہ بالکل ایک گھر کی طرح کی صورتحال ہو گئی ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے سوسائٹیز آپس میں بہت زیادہ کنیکٹڈ ہو گئی ہیں، تو نوجوانوں کو آپ کس طرح انوالو کر رہے ہیں جو ڈیاسپورا ہے کہ وہ کشمیر کے ساتھ تعلق ان کا قائم رہے؟ آپ کی کیا سجیشنز ہیں کہ کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے اس میں کہ لوگوں کو نوجوانوں کے رول میں بہتری آ سکے؟ جو دیکھیں جو بیرون ملک کشمیری جتنے بھی ہیں تو میں ان کے بارے سے ہی بات کروں گا زیادہ کہ وہ ان کی نوجوان نسل جو ہے وہ اس سے بالکل اٹیچ ہے کشمیر کے ساتھ، اور شاید وہ ہم سے زیادہ فعال بھی ہے اور ہم سے زیادہ وہ ایکٹیو بھی ہے اس حوالے سے، اور ان کی وابستگی بہت زیادہ ہے کشمیر کے حوالے سے. اور جب بھی آپ کوئی مظاہرہ دیکھیں، بالخصوص آپ نے لندن میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ہمارے نوجوانوں نے اپنے جیسے مظفر آباد کے لوگ ہیں انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس میں سینکڑوں لوگ ہیں وہاں پہ، اور جب بھی مظاہرہ ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اسی طریقے سے امریکہ میں بھی ہے، اور ہماری کمیونٹی جو ہے اس حوالے سے اپنا جو بھی کردار ادا کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. ایون یہ جو 5 اگست کے بعد جب مظاہرے ہوئے تو تمام اسٹیٹس میں ان کے ڈاؤن ٹاؤنز میں جو ہے وہاں پہ مظاہرے کیے گئے. روڈ آئلینڈ میں آپ لوگوں نے مظاہرہ کیا، اسی طرح باسٹن میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا، اور ہم سوچ رہے تھے شاید بہت کم لوگ آئیں گے، لیکن باسٹن میں فرسٹ ٹائم مظاہرہ ہوا اور وہاں پہ 350 سے زیادہ لوگ وہاں پہ موجود تھے، جن میں خواتین بھی تھی، آزاد کشمیر سے بھی تھے اور پاکستان سے بھی اور مقبوضہ کشمیر سے بھی. اچھا وہاں سے بھی، اور باقاعدہ کشمیری میں وہ اپنے یہ انٹیگریشن بھی ہوئی ہے. پہلے جو ہے شاید برطانیہ بھی لوگ کہتے تھے کہ آزاد کشمیر کے لوگ مظاہرہ کرتے تھے اگر تو مقبوضہ کشمیر کی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی تھی، لیکن اس میں ہم ان کو اس بات کا ضرور دیتے ہیں نا مارجن کہ پاکستان کے لوگ تو جب ہم یہاں واپس آتے تھے آزاد کشمیر تو انہیں یہاں کوئی سختی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. وہاں ہندوستان کی انٹیلیجنس ہے، کوئی بندہ کسی مظاہرے میں چلا جائے تو اگر وہ واپس جاتا ہے، کئی لوگ تو آج عمروں سے اپنے گھر نہیں جا سکے مقبوضہ کشمیر. اس کے باوجود آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد وہاں سے بھی اور یہاں سے دونوں طرف اور پاکستان کے وہاں پہ جو باسٹن میں ہمارا مظاہرہ ہوا 5 اگست کے بعد، اس میں تو بعض خواتین جو مقبوضہ کشمیر سے جو جن کے ریلیٹیوز کشمیر میں تھے، اور جب لاک ڈاؤن ہو گیا وہ فون پہ بات نہیں کر سکتے تھے، ایک دوسرے سے رابطہ کوئی بھی نہیں تھا ذریعے سے، وہ زاروں قطار رو رہی تھی وہاں پہ. اور یقین مانیں کہ ان کو دیکھ کے ہمارے دل جو ہے ہم پہ ایک عجیب سی کیفیت آ ہو گئی وہاں پہ کہ یار، کیونکہ جو پہلے صورتحال تھی کشمیر میں مظالم کی وہ تو سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہاں پہ کسی جگہ پہ پولیس نے یہ کارروائی کی، اتنے لوگوں کو شہید کر دیا اس نے وہاں پہ، لیکن ساری ختم ہو گئی. قید خانہ تھا ایک قید خانے میں. جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو جب ساری دنیا میں یہ کورونا کی وجہ سے ہو گیا تو پھر تو لوگوں کو اور سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو کانگریشنل جو وہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی کشمیر کے حوالے سے وہاں پہ کانگریس میں ہماری، اس میں نتاشا کول نے بڑا کردار ادا کیا، انہوں نے بڑا وہاں پہ بات کی آ کے. اور اس میں ایک اور بات جو ہے کہ ہمارا یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ مذہبی بنیاد پہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی کے ساتھ. ہم کشمیری مسلمان ہیں یا جو بھی ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بحیثیت کشمیری وہ کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. بلکہ میں آپ کو والد صاحب AR زار بٹ صاحب وہ جموں میسیکر کے چشمدید گواہ بھی ہیں اور وہاں سے ان لوگوں میں شامل ہیں جو بچ کر یہاں آئے، وہاں پر ایک ہفت روزہ بھی چلاتے رہے. کائنڈلی ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا. آپ کی وہ آپ سے ظاہر ڈسکس کرتے رہے ہوں گے اپنے مشاہدات اور جو کچھ ان پہ بیتی. جی جیسے آپ نے کہا AR زار بٹ صاحب جو میرے والد تھے انہوں نے جموں سے ہجرت کی تھی، جموں تبھی میں رہتے تھے. جو 47 سے پہلے کی جو بات وہ بتاتے ہیں جب خود چھوٹے بچے تھے تو آپس میں کس حد تک وہاں پہ صورتحال تھی کہ وہ اگر کبھی کسی ایک دفعہ مجھے واقعہ سنایا کہ ایک وہ ان کے محلے میں ایک دکان تھی سویٹس کی، جو مٹھائی کی دکان تھی، تو وہ ان کا ہاتھ لگ گیا وہاں مٹھائی پہ، تو وہ مٹھائی انہوں نے اٹھا کے سائڈ پہ کر دی. تو ایک اس طرح کی صورتحال تھی مسلمانوں میں، اور اس وقت جو ان کے تقسیم کا وقت آ رہا تھا پاس وہاں پہ.
لیکن دوسری بات جو ہے کہ جب والد صاحب نے وہاں سے ہجرت کی اور ایک نظریے کو لے کے وہاں سے چلے تھے، اور وہ تھا نظریہ لاکھے پاکستان کا. اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ اس حد تک اس نظریے کے ساتھ وابستہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی امیدوار نہ بھی ہو اور صرف گھوڑے کا نشان ہی صرف ہو تو میں نے اس کو ووٹ دینا ہی دینا ہے، کیونکہ ایک نظریہ تھا، ایک تھا ہندوستان کا اور ایک پاکستان کا. جی درست ہے. ایک تو یہ صورتحال ہے کہ جو انہوں نے وہاں پہ دیکھی. پھر اس کے بعد جو لاکھوں لوگ ہمارے تبھی میں جو وہ شہید کیے گئے وہاں سے پاکستان آتے ہوئے، جب ان کو گاڑیوں میں بھرا گیا، انہوں نے کہا گیا کہ ہم آپ کو پاکستان لے کے جا رہے ہیں، تو وہ اور ملک رشید صاحب جو اس وقت سارے جموں سے تعلق رکھتے تھے، وہ اس کے سارے چشمدید گواہ تھے. اور پھر والد صاحب جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے ایک افروزہ شروع کیا، افروزہ مصر کے نام سے. اور پھر اس سے پہلے یہ روزنامہ مشرق اور روزنامہ کوستان ایک ہوا کرتا تھا، اس کے ساتھ صحافت کرتے رہے. تو والد صاحب کو ہمیشہ جو ہے اپنے خاندان، اپنی ان کی بہن جو ہے وہ وہاں تھی جموں میں. اچھا. تو ہمیشہ وہ ان کی کوشش رہی، اور بڑی دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ جا سکے کشمیر میں، لیکن ایک دفعہ ان کو ویزا کے ذریعے وہاں پہ گئے. اور لیکن واپس آ کے تو جو وہ بتاتے تھے کہ وہ اب وہ اس طرح کا کشمیر نہیں رہا، اور بڑے وہاں پہ مظالم ہے اور لوگوں پہ بہت سختی ہیں. ان کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، جب بھی کہیں جانا ہو تھانے میں رپورٹ کرنی پڑتی تھی کہ ہم یہاں پہ آ گئے ہیں. اس طرح کی صورتحال تھی وہاں پہ. تو ڈیوائیڈڈ فیملی کا یہ بالکل ایشو ہے یہ والا، اور یہ بہت بڑا ایشو ہے دنیا میں کہیں بھی ہو. اور دنیا اس چیز کو بڑی نظر سے دیکھتی ہے کہ کہیں پہ اگر ایسے حالات ہوں جہاں مطلب بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا جائے، بھائی سے جدا ہو جائیں، یا جیسے آپ نے ریلو ویلی میں دیکھا ہوگا کہ ایک فیملی مقبوضہ کشمیر سائڈ پہ ہے، ایک آمنے سامنے ہے، وہ ہاتھ لا کے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک نہیں ہو سکتے. تو ایسی صورتحال ہمیں جب بتاتے تھے تو ہمارے دل بھی دکھتے تھے. ہماری بھی بڑی خواہش ہے کہ ہم کشمیر کو جا کے دیکھیں، لیکن جیسے جو صورتحال ہے وہاں پہ اس وقت، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے ہم جا نہیں سکتے. میں ابھی اپنی فیملی کو لے کے آیا ہوں پاکستان میں، تو میری بیٹی کی بڑی خواہش تھی کہ میں میری بیٹی کو دیکھوں. اس نے یوٹیوب پہ بہت دیکھا ہوتا کشمیر کے حوالے سے. جب وہ یہاں سے گئی تو اس کی عمر 3 سال تھی. لیکن ابھی جو وہاں پہ صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے، وادی نیلم سائڈ پہ شیلنگ ہو جاتی ہے، تو اس خوف کی وجہ سے ہم یہاں بھی نہیں جا سکتے وادی نیلم میں. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق ملے. جب وہ حق ملے گا اور ایک فیصلہ ہوگا تو ہم آزادانہ سب لوگ ایک دوسرے کو مل بھی سکتے ہیں، اور ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جا بھی سکتے ہیں.